बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 23 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के बेटे का ट्वीट। इस ट्वीट के अंदर इमरान खान से क्या गुफ्तगू हुई और कौम के नाम पैगाम में इमरान खान ने क्या कहा है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कितने दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रही है और ये तहरीक के हवाले से इमरान खान का क्या पैगाम है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, सोहेल अहमद कॉमेडियन और स्टेज आर्टिस्ट इमरान खान के आखिरकार दुश्मन क्यों हो गए, और पाकिस्तान के अंदर अब शायद न्यू नॉर्म एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान अगर जेल में है तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर है और ये हमारी सर्वाइवल की जंग है, इसीलिए इमरान खान को जेल में रखो। ये कॉमेडियन स्टेज आर्टिस्ट इमरान खान के आखिर इतने दुश्मन क्यों हो गए, और इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान आज ये आर्टिस्ट क्यों बोल रहे हैं, और कुछ लंडे के सहाफ़ी जिन्होंने भुट्टो की फांसी में किरदार अदा किया, ये इल्ज़ाम लगाया है इरशाद भट्टी ने सामने बैठे हुए मुजीबुर रहमान शामी के ऊपर, और लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है। और इसका क्या नतीजा निकला, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक न्यू नॉर्म बनाया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में रखो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका क्या कोई रिएक्शन देगी? आज एक बड़ी तहरीक का क्या ऐलान किया जाएगा, क्योंकि जलसा हो रहा है। सोहेल अफरीदी इस जलसे से खिताब करेंगे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के अंदर एक इंतहाई अहम मोड़, और तल-अबीब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। न्यू टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है। 48 घंटे का एक अल्टीमेटम जारी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसके जवाब में ईरान ने जो टारगेट्स सेट कर लिए हैं अपनी लिस्ट के अंदर, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ क्या मुमकिना तौर पर एटमी ऑप्शंस भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू जो है वो हमें इसी किस्म के इंडिकेटर्स दे रही है। एक डेस्परेट मैन, एक डेस्परेट सिचुएशन और डेस्परेट मेयर्स की तरफ क्या अमेरिका बढ़ रहा है, और नेतन्याहू का दुनिया से अपील करना मदद के लिए ये हमें क्या बता रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इसे ज़रूर हम अचीव करेंगे। और आप फेसबुक के ऊपर भी आप हमारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टिकटॉक और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम अपना जितना भी कंटेंट है उसे अपलोड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एंगेजमेंट जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ हो सके। लेकिन फिर प्रोग्राम के शुरू में आपको ये खबर दें कि कासिम और सुलेमान की इमरान खान से आखिरकार टेलीफोन के ऊपर बात हो गई है, और ये बात उनकी 2 रोज़ पहले हुई, और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट जो है वो कल किया। अपने ट्वीट में कासिम ये लिखते हैं कि कल मेरी अपने वालिद से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम पहुँचाऊँ, इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम बार बार अदलिया के पास गए, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी रूह को बेच दिया। उन्होंने अपनी दयानतदारी का सौदा कर लिया। वो जानते हैं कि वो मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी बीवी को निशाना बनाते हैं। वो बुशरा बीबी के साथ इस गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो दिन के 24 घंटे तन्हाई में रहती हैं, सवाए हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट मेरे साथ मुलाकात के, और वो भी अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को नुकसान पहुँचाना नाजायज़ है। उनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज माशरे में इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। कासिम खान ने ये ट्वीट किया है, और काफ़ी घंटों के बाद ये ट्वीट हुआ, ख़ास तौर पे जब उनके वालिद से उनकी बात हो गई है। देखें, पूरी कौम मुंतज़िर थी इमरान खान की सेहत के हवाले से, और लास्ट जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी उज़्मा खान की, उसके बाद बहनों की मुलाकात फ़िज़िकली नहीं हुई। इसके अलावा बुशरा बीबी के ज़रिए ज़रूर इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके ख़ानदान ने बाहर इंफॉर्मेशन पहुंचाई, लेकिन ये पहला मौका था और कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने मेंशन नहीं की, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की सेहत पहले से ठीक है, और उनका जो इलाज चल रहा था अल्लाह ताला ने करम किया है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी कोई अलार्मिंग इसके अंदर एलिमेंट होता या पहलू जिसका जिक्र इमरान खान ने किया होता, तो वो ज़रूर बेटे इसका जिक्र करते। लेकिन जो उनकी ट्वीट है उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान को पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर अब इत्मीनान नहीं रहा। दोस्तों, आपको याद होगा 2 वर्ष पहले जब इमरान खान को पहली दफ़ा सज़ा सुनाई गई, तो खान साहब के पास कुछ लोग गए, उनके सामने एक डील रखी गई, और ये डॉक्टर्स की टीम के अलावा भी लोग जाते रहे।
آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے خیر خواہوں کا ایک ٹولہ گیا، اس کے بعد کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی گئے، مختلف اوقات پہ مختلف لوگ یہ ڈیلیں لے کر عمران خان کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، اور عمران خان نے ہر جانے والے کو ایک ہی پیغام دیا کہ یار یہ ڈیل شیل جو ہے نا میں نے نہیں کرنی، میں سسٹم میں رہ کے لڑوں گا، پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہوں گا، اپنے حق میں اسی طرح آواز جو ہے بلند کرتا رہوں گا، پاکستان کی عوام میرے ساتھ ہے، اور جاؤ جا کر اپنے آقاؤں کو یہ خبر دے دو۔ اب جب آپ کی دال اس طرح نہیں گلی تو آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ آپ نے ایک رجیم چینج کی پاکستان کے اندر ترمیم کے ذریعے۔ پاکستان کا عدالتی محاذ مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گیا، یہاں پر رجیم چینج ہوتی ہے، مرضی کے ججز لا کر بٹھا دیے گئے، اور اس طرح وہ کام کر رہے ہیں، یعنی فیصلے پڑھے جاتے ہیں، فیصلے کیے نہیں جاتے۔ عمران خان کو آج 2 برس کے بعد یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان ججز کو شرم آنی چاہیے، یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 3 برسوں سے تماشا ان کے سامنے لگا ہوا تھا، اور پاکستان میں نہ ان کی کسی اپیل کے اوپر سماعت مقرر کی جاتی ہے، نہ کوئی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، نہ ہی عمران خان کو انصاف ملتا ہے، بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کی درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیں 300 سے زائد مقدمات ہیں، وکلا کو ایکسیس نہیں ہے، بہنیں مل نہیں سکتی، پاکستان کی ایک عدالت کے فیصلے کو جو ایس ایچ او ہے وہ اڈالہ کے باہر کھڑے ہو کر اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں عمران خان کے جب سامنے آئی تو آخرکار وہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی صحت کی بات نہیں کی اس ٹویٹ کے مطابق، انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے قوم کو یہ پیغام دیا۔ اور جو دوسری مین چیز تھی وہ بشرا بی بی کے ساتھ غیر انسانی سلوک۔ آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں، جب عمران خان کو پہلی دفعہ سزا سنائی گئی نا تو خان صاحب کے چہرے پہ نا مسکراہٹ تھی، ایک اطمینان تھا کہ یار یہ تو سارے جھوٹ کا پلندہ ہے اور میرے خلاف کچھ یہ ثابت نہیں کر سکے، جج بھی ملا ہوا ہے، پروسیکیوشن بھی جھوٹی ہے، گواہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو میرے خلاف میرے اپنے لوگ تھے ان کو بھی کھڑا کیا گیا، تو یہ سزائیں بہت جلدی اس سسٹم کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، اور سسٹم جو ہے مجھے ضرور انصاف دے گا۔ خیر وہ ویسا تو نہیں ہوا، لیکن جس طرح ہی عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے، یہ بچوں سے بات نہ کروا کر مجھے توڑنا چاہتے ہیں، یہ بہنوں کے ساتھ ظلم کر کے، بہنوں کے بچوں کے ساتھ ظلم کر کے میرے سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا اس حکومت کے سامنے نہیں جھکوں گا، انہوں نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو یہ 2 چیزیں آج ٹویٹ کے اندر بڑی واضح تھی۔ اچھا اب یہ جو صحت والا معاملہ ہے نا، اگر یہ الارمنگ ہوتا تو بیٹے یہ ضرور لکھتے۔ دیکھیں پچھلے اگر آپ ان کے 7-8 انٹرویوز مہدی حسن کے ساتھ اسکائی نیوز کے اوپر یا پھر دنیا کے باقی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے انٹرویوز دیے، ان میں عمران خان کی صحت، سولیٹری کنفائنمنٹ اور ان کی ملاقات کا حوالہ یا پھر پاکستان جانے کے حوالے سے جو ویزا نہیں دیا جا رہا ہے، ان 3 چیزوں کو انہوں نے مین فوکس اس کے اوپر رکھا تھا۔ اگر ذرا سا بھی ان کو پتہ لگتا نا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو وہ کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ الارمنگ سچویشن ہوتی تو یقیناً وہ اس کا ذکر کرتے اور دنیا کو بتاتے کہ خان صاحب کے حالات کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی عمران خان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور یہ خبر بالکل جو میری اسیسمنٹ ہے اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست ثابت کرے، کیونکہ پاکستان کو آج عمران خان کی بہت ضرورت ہے، اور قوم انتظار کر رہی ہے کہ خان صاحب کب رہا ہوں اور اس قوم کو لیڈ کریں، کیونکہ باہر جو تماشا لگا ہوا ہے نا، جو لوگوں کے دلوں کی بات تھی ویورز، اب ان کی زبان پر ہے، اور اب ایک نیو نارم بنا کر پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اچھا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اچھا ہے کہ اسے قید میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر وہ باہر آ گیا تو سارے لوگ اندر چلے جائیں گے، اور ہم سب لوگوں کو اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں نہ ہونا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، پاکستان کی موجودہ قیادت کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر زندہ رہنا ہے تو عمران خان کو اندر رکھو، اور اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا پرچار پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کامران شاہد کا پروگرام دیکھا ہوگا، آئی ڈونٹ نو آپ اسے کتنا فالو کرتے ہیں۔ کامران شاہد کے پروگرام میں نا وہ 7-8 لوگوں کو بٹھا کر یہ بھائی جو ہے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی لڑائی کرواتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب از اے ریگولر فیچر، مجیب الرحمان شامی بھی اس میں آپ کو اکثر نظر آتے ہوں گے، اور کچھ اور دوست بھی جا کر وہاں پہ اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا میں نے کبھی کامران شاہد کے پروگرام کے اوپر کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں دیکھی، اور صرف 4-5 سوالات اور لوگوں کو لڑانا، یہ اس پروگرام کا سارا جو ہے وہ رنگ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر باقاعدہ طور پر اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھو۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا آپس میں تکرار بھی ہم نے دیکھا، اور ایک جو کامران شاہد نے وہاں پہ خاتون بیٹھی تھی، میں ان کا نام نہیں جانتا وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو پاکستان میں اگر آپ سیاست نہیں کرنے دیتے کوئی بات نہیں، لیکن انہیں آپ باہر آنے دیں۔ تو اس کے اوپر کامران شاہد نے کہا کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ سارے اندر چلے جائیں گے۔
اچھا کوئی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں، میرٹ پر فیصلہ کریں۔ پاکستان کی عدالتیں کیا سوچتی ہیں؟ ان لوگوں کو فکر یہ پڑ گئی ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر یہ سارے لوگ اندر جائیں گے۔ دیکھیں یہ صرف معاملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، پریزیڈنٹ رجیم کا نہیں ہے، شہباز شریف اس کی کابینہ کا نہیں ہے، شہباز شریف اور ہاؤس آف شریف کا نہیں ہے، آصف علی زرداری یا فرزند زرداری کا نہیں ہے، بلکہ اب ان صحافیوں کا بھی بن گیا جو پچھلے 3 برسوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کے گنگار ہیں۔ اور جتنے بدلے ہم نے کسی اور کے لیے ہیں، ہمارے نہیں تھے، یہ جنگ ہماری نہیں تھی، ہم تو پراکسی تھے، ہم کسی اور کے لیے لڑ رہے تھے، کسی اور کی طرف سے۔ تو جب عمران خان باہر آ گئے تو پھر ہمارے ساتھ بھی اسکور سیٹل کیا جائے گا، گو کہ ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان کے بہت سارے صحافیوں کے اوپر برا وقت آیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اٹھا لو، ہٹا دو اور بھاگنے پہ کوئی شخص جو ہے وہ ملک چھوڑ کر مجبور ہو جائے۔ تو یہ صرف اسی دور میں ہمیں یہ رواج جو ہے ملے گا۔ تو ان لوگوں کو خطرہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی تو اس رجیم کا حصہ ہیں، ہم بھی تو یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں پچھلے 4-5 سالوں سے بے روزگار ہوں، جہاں تک جرنلزم کا تعلق ہے ہماری صحافت کا کوئی وزن ہی نہیں اٹھاتا۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل ہم نیوز کے اوپر میں جو نیوز اینڈ ویوز ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، وہاں پہ بطور تجزیہ کار اس میں بیٹھتا رہا۔ تو ایک دن مجھے میرے ایگزیکٹو پروڈیوسر کا فون آیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب معذرت چاہتے ہیں اور آج آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے 2 دفعہ ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی آپ سمجھتے ہیں کیا حالات ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پروگرام نہیں ہوا۔ 2-3 دفعہ میں نے اسی ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے جو لنڈے کے صحافی تھے ان کی ذرا کھچائی کی اور ان کو ذرا آئینہ دکھایا، تو اس کے بعد وہ پروگرام میں انہوں نے لینا بند کر دیا اور راستے آہستہ آہستہ بند ہوتے۔ کوئی بات نہیں، رازق تو میرے رب کی ذات ہے، رزق کے اوپر اسے قدرت ہے نا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو انہوں نے سارا رزق اکٹھا کر کے گھر لے جانا تھا۔ دوستو پاکستان کے اندر صحافیوں کا یہی حال ہے۔ یہ جو آج کامران شاہد جیسے جو دوست ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اگر وہ باہر آ گیا تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ اچھا یہ نام میرے سامنے آ گیا جی، یہ نعیمہ بٹ تھی جنہوں نے کہا کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں اگر آپ نے حصہ نہیں لینے دینا کوئی بات نہیں، لیکن ان کو رہا کریں میرٹ پر۔ دیکھیں معاملہ یہاں پہ رہائی کا ہے، معاملہ یہاں پہ ان کے کیسز کی سنوائی کا ہے، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور اس حکومت کو بتایا کہ ہم نے کس طرح سے یہ حکومت حاصل کی ہے اور ہم کس طرح سے بیانی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کے ذریعے بیانی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے ایک بھٹو تھے، سزائے موت ہوئی، ٹل ڈیتھ بیچارے جیل میں رہے۔ زرداری صاحب 13 سال جیل میں رہے، یہ سہیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ویسے ہوتی ہے کہ ان کے تعلقات جی بہت گہرے تعلقات ہیں مراسم میں ان کے ہاؤس آف شریف کے ساتھ۔ تو ان میں سہیل احمد نہیں بول رہا، یہ الفاظ سہیل احمد کے نہیں بلکہ ان میں ان لوگوں کی محبت بول رہی ہے جن کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اور انہوں نے مزید کیا کہا یہ بھی سن لیں۔ عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے، اداکارہ نعیمہ بٹ۔ آپ سے پہلے ایک بھٹو تھے، سزائے موت ہوئی، ٹل ڈیتھ بیچارے جیل میں رہے۔ زرداری صاحب 13 سال جیل میں رہے۔ سہیل صاحب آپ کو نہیں پتا کہ زرداری صاحب جیل میں کیوں رہے؟ ان کے اوپر کتنے کیسز ہیں، 50 ریفرنسز، قتل کے مقدمات، ایکسٹورشن، اغوا اور نہ جانے کیا کیا۔ اور وہ ایک بندہ برطانیہ سے گیا پاکستان، اسپیشل چلڈرن کا ایک ہسپتال اسے بنانا تھا۔ زرداری صاحب کو خبر ہو جاتی ہے کہ یار اس کے پاس ڈالرز ہیں، اس بیچارے کو انہوں نے اغوا کیا، اس کی ٹانگ پہ بم باندھ کر اس کو لے گئے بینک کے اندر اور سارا پیسہ نکلوا لیا۔ پھر وہ بیچارہ مارا پھرتا رہا، ایک انکوائری، دوسری انکوائری، تیسری انکوائری، ان کی حکومت آتی ہے اور پھر اس کیس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اپنی جان بچا کر پاکستان سے بھاگے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل نے اسے رپورٹ کیا۔ آپ کہتے ہیں 13 سال، برطانیہ میں تو ایسے کیسز نہیں ہوتے۔ مدر آف آل ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، یہیں سے ڈیموکریسی ہم نے سر اس کو نقل کیا نا۔ یہاں پہ تو ایسے کیسز سامنے نہیں آتے۔ کسی کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس بندے نے سرکاری خزانے سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل کیا ہے، وہ خود ہی شرمندگی سے نا استعفیٰ دے دیتا ہے، کیونکہ منحاصل مجموعی قوم جو یہاں پہ ہے نا اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی۔ وہ کسی کو جا کر یہ کہے گا نا کہ مجھے ووٹ دو، نا بھاگ جائے یہاں سے تو یہ ووٹ دیں گے، اسے ایک ووٹ نہیں پڑے گا، اس کے گھر میں اس کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں 13 سال۔ مجھے تو ویسے آج بہت حیرانگی ہوئی اور افسوس بھی ہوا آپ کے زبان سے یہ تمام الفاظ جو میں نے سنے، اور تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ نے اسٹیج کو اس لیے خیر بات کہا تھا کہ وہاں پہ فحاشی ہے، لیکن یہ جو فحاشی آج ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا کہ آپ ایک ایسے شخص کی طرفداری کر رہے ہیں کہ 13 سال زرداری صاحب جیل میں رہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رہے، اور عمران خان جیل میں اپنے سچ کی وجہ سے ہے۔ زرداری صاحب کو جیل میں رکھا تھا ان کے کرتوتوں نے، ان کے مخالفین نے، جو ان کی کرپشن کی فائلیں تیار کرتے تھے، پہلے نظر رکھتے تھے، ناکہ لگا کے رکھتے تھے کہ اچھا کرپشن ہو رہی ہے، ہونے دو، وقت آنے پر نا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ جب حکومت بدلتی تھی ہاؤس آف شریف کی تو کیسز جتنے بھی زرداری کے خلاف بنائے گئے وہ ہاؤس آف شریف نے بنائے،
اور پھر جس طرح سے ویلر ڈیلر زرداری صاحب ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے سیاست کر کے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے۔ عمران خان سیاست دان نہیں ہے، عمران خان لیڈر ہے۔ قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کے اندر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ سن لیں آپ تمام آرٹسٹ جو ٹی وی پر بیٹھ کر اب اس نیو نارم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اب ڈسکس بھی نہیں کرنا۔ اگلی بات انہوں نے کیا کہی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی فتویٰ بھی دے دیا اور سیاسی فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ آرٹسٹ ہیں وہ قوم کو بتائیں گے کہ تم نے چلنا کس طرف ہے، لیڈر کسے کہتے ہیں۔ سرکار لکھ کر دے دیں کہ کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ ڈراموں میں تو ہوتا ہوگا، لیکن جمہوریت کے اندر چیزیں لکھ کر یا کوئی سکرپٹ جو ہے وہ دیا نہیں جاتا۔ جس جمہوریت کو آپ فالو کر رہے ہیں اور جس سٹیج ڈرامے کو آپ لے کر پاکستان کی عوام کے سامنے چل رہے ہیں، وہاں پر ایک سکرپٹ ہے جس میں کچھ کردار طاقتوروں کے ہیں، کچھ پاکستان میں سیاسی کردار ہیں، اور پھر کچھ آپ جیسے دوست ہیں جو اس نیو نارم کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو بات یہاں پہ نہیں رکتی، آگے ارشاد بھٹی صاحب نے اس تلخ حقیقت کا بھی ذکر کیا جو مجیب الرحمان شامی جس کی وجہ سے مشہور ہیں، اور مظہر عباس صاحب نے دنیا کو بتایا، پاکستانیوں کو بتایا کہ جمہوریت کے شب خون مارنے والوں میں ایک صحافی کا بھی ہاتھ ہے جس کا نام ہے مجیب الرحمان شامی۔ جب ضیاء الحق کے دور میں ضیاء نے پوچھا نا ان سے کہ کیا کرنا ہے اور عوام کا ہم کیا کریں گے، بیانیے کا کیا بنے گا، تو نے کہا جی آپ فکر نہ مت کریں، بیانیہ تو وہ ہوگا جو ہم بنائیں گے، اور آپ نے اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کیا۔ اور مظہر عباس صاحب بھی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے مجیب الرحمان شامی کو کس طرح سے آئینہ دکھایا۔ ارشاد بھٹی: بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے جرم میں شامی صاحب شامل تھے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تو ایک دم سے پریشانی لاحق ہوگی کہ یار ہم تو اپنے بچوں کو بار بار اپنی صحافت کے قصے سنا کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے بڑے صحافی ہیں، ہاؤس آف شریف میں ہمارا ڈائریکٹ ایکسیس ہے، اور پاکستان میں بڑے بڑے جرنیل جو ہیں ہمارے سے مشورہ کرتے تھے۔ ان کی جو پوری جرنیلی تھی، جو ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ ہماری منظور نظر تھی اور ہم ان کے بیانیے کو اور ان کو سہارا دے رہے تھے۔ مجیب الرحمان شامی، آپ کو حقائق کو توڑنے کے ہوئے کوئی شرم آنی چاہیے، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بار بار؟ سپریم کورٹ نے اس کو پھانسی دی تھی، میں نے نہیں دی تھی۔ ارشاد بھٹی: اس وقت شرم آنی چاہیے تھی آپ کو۔ مجیب الرحمان شامی: شرم کس بات پہ آنی چاہیے تھی؟ ان کی کافی نہ ویسے لڑائی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈز، میرے سے عمر میں یہ بڑے ہیں سارے، لیکن جہاں تک مجیب الرحمان شامی کا تعلق ہے، میں نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ لنڈے کے صحافی اور یہ اس طرح کا ان کا ایک ماضی ہے، یہ ان کی حقیقتیں، یہ صحافت نہیں ہے، یہ سہولت کاری ہے جو پاکستان کے اندر صحافی بھی ہر دور میں کرتے آئے۔ یہ سہولت مہیا کرتے ہیں طاقتوروں کو، سیاستدانوں کو۔ اور دوستو آج نا عمران خان کو 960 دن ہو گئے جیل کے اندر، اور ہمیں سیاسی فتوے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ سرکار آپ نے عمران خان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا۔ پھر کس نے کرنا ہے ڈسکس؟ سہیل رائس صاحب نے لکھا جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایک مجبوری کا اتحاد ہے جو کہ ایک مشترکہ دشمن عمران خان کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ اتحاد نہ ہو تو اوبیسلی اس کا ایک رزلٹ نکلے گا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی، اور اپنے ایک بیان کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں مجیب الرحمان شامی اور امتیاز عالم زمان پاک عمران خان کو منانے گئے، جناب کوئی مفاہمت کر لیں، تو انہوں نے ہمیں اپنے بزم سے اٹھا دیا تھا، یہ انہوں نے کلیم کیا، گو کہ عمران ریاض نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رائس صاحب کے تو خیر پورے کے پورے کالم ہی باؤنس کر جاتے ہیں، یہ پہلے شاید صحافی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جن کی خبریں باؤنس نہیں کرتی، ان کے کالم باؤنس کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو تردید چھاپنی پڑ جائے اور آپ اپنا راستہ نکالیں۔ تو اگر ایک خبر آپ کی باؤنس کر گئی، جو آپ کی یادداشت ہے، اگر باؤنس کر گئی تو کون سی ایسی کوئی بات ہے؟ خیر یہ عمران ریاض کے علاوہ وہ لوگ جو اس ایونٹ کے اندر موجود تھے جب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور ان کے اس کلیم کے حوالے سے کنفرمیشن جو کر سکتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ سہیل حفیظی صاحب آج پشین میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج شاید کوئی تحریک کا باقاعدہ اعلان کرنے جا رہی ہے۔ 10 لاکھ پودے لگانے کی بات تو ہو رہی ہے، اور پھر 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، رجسٹرڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لیٹس سی ان کمنگ ڈیز تحریک انصاف کیا کرتی ہے، لیکن یہ جلسہ تحریک تحفظ پاکستان کا ہے، اور عمران خان کی تحریک، رہائی تحریک جو ہے باقاعدہ اس میں شروع کی جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ عالمی سطح پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جمعرات 26 مارچ 2026 کو ہاؤس آف لارڈز میں عمران خان کی مسلسل حراست کے حوالے سے ایک بحث ہوگی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ عمران خان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے کیسز کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے سامنے لائی جائے گی۔ ہاؤس آف لارڈز کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا اوبیسلی ایک لینڈ مارک ہے، ایک چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، کافی بڑا ایونٹ ہے،
اور ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنس کے اندر اگر بحث ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے، اور اوبویسلی برطانیہ کے اندر پاکستانی ڈائسپرا جو ہے ان کی طرف سے ایک پریشر تھا. مختلف لارڈز جو یہاں پر موجود ہیں ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسیز ہیں، مختلف رکن پارلیمنٹ ان کی کنسٹیٹوئنسیز کے اندر پاکستانی ان کے اوپر خطوط کے ذریعے پریشر بڑھاتے ہیں، پیٹیشنز لکھ کر پریشر بڑھایا جاتا ہے. تو اب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے بحث کے لیے. تو اس سے پہلے امریکی کانگریس کے لوگوں نے بھی خط لکھا، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھی بحث ہو چکی ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بحث ہو چکی ہے، اقوام متحدہ کی کمیٹیز میں خطوط لکھے گئے، اور پھر وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی حکومت سے باقاعدہ طور پہ سوال بھی کیا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے. کامن ویلتھ کی ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے تحفظات وہاں بھی اظہار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے. تو ایک یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں صحافی اور پاکستان میں جو سٹیج آرٹسٹ ہیں، کامیڈینز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، تو دنیا کو بھی یہ بتائیں نا، اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر کار عمران خان کے نام پر یا عمران خان کے حوالے سے سیاست آخر کار کیوں نہیں ہونی چاہیے اور سوال کیوں نہ پوچھا جائے. اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ جس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطرناک ہتھیار اور جس میں ایٹمی آپشنز ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں ایران کے خلاف. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تم جلدی دیکھو گے کہ پاور اسٹیشن کے حوالے سے دیے گئے الٹیمیٹم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا. ایران کی مکمل تباہی ہوگی اور سب کچھ بہت اچھے طریقے سے انجام پائے گا. ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ بتایا جاتا ہے. ٹرمپ کے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد تہران کے گرد و نواح میں زوردار دھماکے سنے گئے، اور کئی دھماکے رپورٹ ہو رہے ہیں. ایران کے سب سے بڑے بجلی گھر میں سے ایک بجلی گھر ہے جہاں پر یہ دھماکہ جو ہے رپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ وہ مالیاتی ادارے بھی جو امریکی فوجی بجٹ کو فنڈ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کی طرف سے. یہ صرف ایران کے بینکس کے اوپر، امریکہ کے بینکس کے اوپر ٹارگٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام مالیاتی ادارے جو ان کے مختلف پروجیکٹس کو فنڈ کر رہے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ نے رن کرنا ہے، ان کو بھی اب ایران ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کی طرف سے جو ہے وہ جاری کی گئی. تو میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ ایرانی میڈیا نے اسرائیل پر داغے ایک شاہد 136 ڈرون کی تصویر شیئر کی ہے، جس پر ایک دلچسپ پیغام لکھا ہے. جاری کی گئی تصویر میں شاہد 136 کے وار ہیڈ پر سرخ رنگ سے طلبیب چلیں لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ایک مسکراتا چہرہ بھی بنا ہے. اور ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون پاسداران انقلاب کی جانب سے اسرائیل پر داغا گیا. ایران پر حملوں میں بڑی کمی. امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے پر حملے کے بعد وسطی ایران پر فضائی حملوں میں بڑی کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ ایران پر اسرائیل اور امریکی ڈرونز کی جاسوس پروازیں تاحال جاری ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کے 3 جہاز ہیں، ایک F-15 لڑاکا طیارہ، F-35 اور پھر ایک F-16 طیارے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جو اسرائیل کا تھا، جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب اسرائیل اور امریکہ تو نہیں مان رہے، لیکن انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں کہ دیکھیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب دوستو آنے والے کچھ دنوں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چائنا اینڈ رشیا دے آر انویسٹیگیٹنگ، اور وہ ضرور بتا دیں گے کہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ ایران کی فضا میں جائیں گے تو کہاں سے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، چائنا سپورٹ کر رہا ہے، یا ان کے اپنے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب تک یہ اس چیز کا جائزہ نہیں لیتے، یہ ایران کے اندر جا کر اب کارروائی نہیں کریں گے اور بلسٹک میزائل اور دوسرے میزائل کا شاید یہ سہارا لیں. تو اس تناظر میں بھی آپ کو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یاد رکھنی ہے. اور اس میں آپ کو اب تک کی سب سے بڑی خبر ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے دے دوں کہ ایران نے 75 میزائلز جو ہیں ان کو لانچ کیا ہے جی ٹورڈز اسرائیل اینڈ یوز سائٹس، اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اوبویسلی یہ جو ویو ہے یہ اس تناظر میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ ایک دھمکی یہ بھی دی گئی ہے کہ دنیا کی جو کیبلز ہیں، گلوبل انٹرنیٹ، یہ جو آبنہ ہرمز سے گزری ان کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا. 95 to 99% of all the global internet traffic flows through undersea cables, and Iran just threatened to cut them. Not satellite, the physical glass fiber cables sitting on the ocean floor at 200 feet depth, zero protection. 30% of the world's internet pass through one choke point, the Strait of Hormuz. 20 cables run through the active war zones right now. Trump gave Iran 48 hours to reopen Hormuz or obliterates their power plants. اب یہ obviously ایران خاموشی سے بیٹھے گا تو نہیں، اور یقیناً وہ اسی طرح حملے کرے گا. لیکن بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب کے مختلف حصوں میں ایرانی میزائل جو ہیں وہ آ کر ٹکرائے ہیں، اور تباہی وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہے. الجزیرہ نے یہ خبر جو ہے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے رپورٹ کی ہے،
اور ایک بڑے لیول کے اوپر یہ آپریشن کیا گیا۔ امریکہ کا اور اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ جب ہم کسی کو 48 گھنٹے کی دھمکی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا اور وہ کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دے گا، لیکن 48 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے اور ایران نے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ اسرائیل، تل ابیب اور پھر ان کے جو اڈے ان پہ کرنا شروع کر دیے، جو اس بات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس امریکہ کی جو مس کیلکولیشن ہے وہ بار بار ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایران کو اس طرح دھمکیاں دے کر دبا لیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، ٹرمپ اور انسٹامر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور آبِ ہرمز کا دوبارہ کھلنا عالمی توانائی منڈی میں استحکام کے ضروری ہے، یہ بات کی گئی ہے۔ ایک اور خبر، ایران کے معاملے پر جوہری توانائی کے پلانٹ پر حملے سمیت کوئی بھی آپشن خارج از امکان نہیں ہے۔ مائک والٹس نے یہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کی طرف سے۔ سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں کہا گیا کہ ایران کے معاملے پر کوئی بھی آپشن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی ہے کہ ایران کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو سنیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہیروشیما میں بھی استعمال کی اور دنیا کو یہ کہتے رہے کہ ہم امن کے لیے جنگیں کرتے ہیں۔ خود یہ سب سے مہلک ہتھیار آج تک استعمال کر چکے ہیں، لیکن دنیا میں کسی بھی ملک کو اپنی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ میں جو انٹرنیشنل ہمارا جو چنک ہے وہ عرفان ہاشمی ٹاکس میں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔